बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रोग्राम में आपको कहते हैं खुश आमदीद। नाज़रीन, जिस तरह वतन अजीज़ अपनी 77वीं सालगिरह जो है वो मना चुका है, लेकिन हम देख रहे हैं कि इस साल भी पाकिस्तान को अंदरूनी और बैरूनी दहशतगर्दी का सामना है। और यकीनन जिस तरह हमारी अफवाज, हमारे इदारे फितना और ख़वारिज को जहन्नुम वासिल कर रहे हैं, अपनी जानों का रोज़ाना नजराना पेश कर रहे हैं, वो काबिल सत्ताइश भी है। मगर एक ऑब्जर्वेशन ये भी रही कि कुछ अरसे से हम देख रहे हैं कि डिसइंफॉर्मेशन, मिस इन्फॉर्मेशन, जिससे मुल्क की सलामती, रियासत का जो एक स्टेक है वो ख़तरे में पड़ चुका है। और यकीनन ये जो है एक डिजिटल टेररिज्म के ज़रिए किया जा रहा है। डिजिटल दहशतगर्दी पर आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर साहब बारहा बात तो कर चुके हैं, मगर गुज़िश्ता रोज़ यौम आज़ादी के मौके पर उन्होंने बहुत ज़्यादा इस चीज़ को फोकस किया और उन्होंने कहा कि बैरूनी ताकतों की सरपरस्ती में डिजिटल टेररिज्म की कोशिश की जा रही है। फेक न्यूज़, प्रोपेगेंडा के ज़रिए पाकिस्तानी कौम में जो नफाक और एक मायूसी फैलाई जा रही है। और इसी बात को सेकंड किया गुज़िश्ता रोज़ ही प्राइम मिनिस्टर साहब ने अपने खिताब में, और उन्होंने कहा कि हमारा दुश्मन हमारी जौहरी ताकत और नाकाबिल तस्खीर दिफा से खाइफ है और वो डिजिटल टेररिज्म के हथियारों को इस्तेमाल करके पाकिस्तान के नौजवान जहनों पर झूठ मुसल्लत कर रहा है। आज हम बात करेंगे कि इस वेपन लेस दहशतगर्दी से निपटना कितना ज़रूरी है, इसके लिए क्या इकदाम होने चाहिए। लेकिन इसके अलावा एक और चैलेंज जिसका सामना है पाकिस्तान को, वो है क्लाइमेट चेंज। और जिस तरह से तवातुर के साथ बारिशें हो रही हैं, मौसमियाती तब्दीली, मुल्क में बारिशों का अब नया स्पेल जो है वो गुज़िश्ता रोज़ से हमने देखा कि शुरू हो चुका है। 15 से 25 अगस्त तक इसकी प्रेडिक्शन की जा रही है। पाकिस्तान NDMA डिज़ास्टर अलर्ट एप्लीकेशन जो है वो लॉन्च कर दी गई है, जिससे आवाम जो है वो अपडेट भी रहेंगे, बाखबर भी रहेंगे मौसम के हवाले से। लेकिन सबसे अहम सवाल ये है कि हम इस सूरत हाल से किस तरह निपटेंगे, हुकूमत इस पे क्या इकदाम कर रही है। क्लाइमेट जस्टिस के लिए जो आवाज़ प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब उठा चुके हैं, उसका क्या बना। डिस्कशन करने के लिए हमारे साथ इस वक्त हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं ब्रिगेडियर रिटायर्ड मसूद खान साहब, दिफाई तज्ज़ियाकार हैं। शुक्रिया सर, आप तशरीफ़ लाए। हमारे साथ सीनियर तज्ज़ियाकार वकार सती साहब भी मौजूद हैं, आपका भी शुक्रिया अदा करते हैं। कुछ ही देर में हमें स्काइप पर ज्वाइन करेंगे अम्मार जाफरी साहब, आप साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट हैं, आपको भी वेलकम कहते हैं सर। मसूद साहब, यकीनन जो टॉपिक है वो बड़ा ही इंपॉर्टेंट है, और इम्पॉर्टेंट इस सेंस में है कि हम हमेशा बात करते रहे 5th जनरेशन वॉर की, हाइब्रिड वॉर की। हमें उसी के कुछ सिम्टम्स नज़र आ रहे हैं। ये जो डिजिटल टेररिज्म है, मैं आपसे जानना चाहूँगी कि इसकी आसान इस्लाह क्या हो सकती है। जी हाँ, बहुत शुक्रिया। देखें कि पहले अगर हम टेररिज्म को देखें, टेररिज्म एक लैटिन वर्ड है जिसका मतलब है टू फ्राइटन, खौफ पैदा करना। और टेररिज्म, और ये बेसिकली फ्रेंच रेवोल्यूशन में ये टर्म इस्तेमाल हुई। और अमेरिकन जो रिसर्च सेंटर है फॉर टेररिज्म, उनकी डेफिनेशन के मुताबिक अगर आप कोई ऐसे इकदाम उठाते हैं जिससे खौफ और फियर पैदा करते हैं और जिसमें लोगों को पॉलिटिकल ऑब्जेक्टिव्स के लिए लोगों को आप टारगेट करते हैं, दैट इज़ टेररिज्म। और टेररिज्म की डिफरेंट काइंड्स है, जिसमें एथनिक टेररिज्म है, इसमें अर्बन टेररिज्म है, मल्टीनेशनल टेररिज्म है, और रिलीजियस टेररिज्म है, पॉलिटिकल टेररिज्म है, डिप्लोमेटिक टेररिज्म है, कोर्सिव टेररिज्म है। लेकिन 5th जनरेशन वारफेयर के बाद और जब अभी टेक्नोलॉजी में डेवलपमेंट हुई है तो एक नया कंसेप्ट आया है, दैट इज़ डिजिटल टेररिज्म। इसका मतलब ये है जब आप यूज़ करते हैं डिजिटल इक्विपमेंट को, जिसमें कंप्यूटर्स हैं, आपके सेल फोन से, सैटेलाइट फ़ोन से और दूसरे इक्विपमेंट को यूज़ करते हैं टू इम्पोज अपनी विल को आप इम्पोज करना चाहते हैं। फिर आप कोशिश करते हैं पब्लिक ओपिनियन को उससे शेप कर सकें और ताकि पॉलिटिकल ऑब्जेक्टिव्स हासिल हो सकें। उसके लिए आप फेक किस्म के नैरेटिव्स को पुश करते हैं, तो आगे जो लोग बैठे होते हैं वो उसको पिक करते हैं, उनको शेयर करते हैं, उनको फॉरवर्ड करते हैं, और जिस तरीके से एक नैरेटिव बिल्ड किया जाता है, अल्टीमेट गोल यही होता है कि मुल्क को जो भी है उसको एक टारगेट करके डिस्टेबलाइज किया जाए। देखें, DGSPR ने इसको बड़ा एक्सप्लेन किया था कि दोनों में दो ग्रुप्स हैं, एक जो फिजिकल टेररिज्म कर रहे हैं, जो फितना ख़वारिज हैं, और सेकंड जो डिजिटल टेररिज्म के जो लोग बैठे हैं, दोनों का गोल एक ही है, वो मलाइन करें पाकिस्तान आर्मी और उसके इंस्टीट्यूशन को, और पाकिस्तान आर्मी के इदारों को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करें। तो बेसिकली ये डिजिटल टेररिज्म है। ठीक है वकार साहब, अब दुनिया ग्लोबल विलेज की शक्ल इख्तियार कर चुकी है और हर मीडियम पर इस विलेज को जो है एक्सेस हासिल है, और यकीनन जिसका दिल चाहता है वो फेक न्यूज़ या फिर कोई डिसइंफॉर्मेशन वो अपनी तरफ से लगा देता है। सवाल यहाँ ये है कि क्या सही और क्या गलत, इसको किस तरह डिफाइन किया जाए।
بہت شکریہ آپ کا. دیکھیے یہ تو بات کی بات ہے کہ کیا صحیح اور کیا غلط، لیکن جو 2-3 سالوں میں یہاں پاکستان میں ہو رہا تھا کہ اس ڈیجیٹل دہشت گردی کے ذریعے جتنا عدم استحکام پھیلایا گیا، جتنی غیر یقینی صورتحال پھیلائی گئی اور جس طریقے سے افراتفری وہ پھیلائی گئی، وہ ایک بڑا ہیجان سی کیفیت تھی. لیکن اللہ کا شکر ہے کہ گزشتہ کچھ دنوں سے اور کچھ عرصے سے اس پہ کافی حد تک قابو پا لیا گیا ہے. اب آپ دیکھیں کہ اس کے نقصانات آپ کی اکانومی کو کیا کیا ہوئے، آپ کی سیاست کو، آپ کی حکومت کی ریٹ کو، اور یہاں تک کہ جو کچھ جیسا کہ برگیڈیئر صاحب نے کہا کہ جیسے دہشت گردی ہو رہی ہے، جیسا کہ اسٹیٹ کی ریٹ کو چیلنج کیا جا رہا ہے بالخصوص بلوچستان میں یا KPK میں، تو یہاں سے جب ان خوارج کے خلاف کوئی بات آتی تھی تو ایک دم سے اس کے کاؤنٹر نریٹو کے طور کے اوپر بھی بہت ساری چیزیں آپ کو سامنے میں آتی تھی. تو عوام میں یہ ایک وہ کنفیوژن تھی کہ اصل حقیقت وہ کیا ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ جو ریاست نے اور حکومت نے جو اقدامات کیے ہیں اس کے بعد کافی حد تک اس میں وہ کمی آئی ہے، اور آنے والے دنوں میں مزید اس میں وہ کمی آئے گی. بینگ اے پاکستانی شہری ہم سب کی ذمہ داری ہے کہ ہم جو بھی اس کو انفارمیشن کو فلوٹ کر رہے ہیں وہ اس چیز کی تسلی کر لیں کہ کیا اس سے آپ کے ملک کو، آپ کی ریاست کو، آپ کی حکومت کو تو نقصان نہیں پہنچے گا. اور انڈائریکٹلی جیسا کہ آرمی چیف نے بھی اپنی تقریر میں کہا، وزیر اعظم صاحب نے بھی کہا، اور ویسے بھی یہ پارلیمان میں بھی یہ چیز آتی ہے کہ پاکستان دشمن عناصر جو باہر بیٹھے ہوئے ہیں، جو نہیں چاہتے کہ پاکستان میں استحکام ہو، وہ غیر محسوس طریقے سے ان ڈیجیٹل دہشت گردوں کے ذریعے یہاں پر انارکی، افراتفری اور مارا ماری پھیلا رہے ہیں. ٹھیک ہے. تو مسعود صاحب یہ تو بالکل صحیح پوائنٹ آؤٹ کیا وقار صاحب نے کہ یہ ہماری آبزرویشن 2-3 سالوں سے ہے کہ ایک پولیٹیکل پارٹی جو ہے اپنی مائلیج لیں، اپنی پاپولیرٹی کے لیے جو ہے وہ سوشل میڈیا جیسا پلیٹ فارم جو ہے اس کو بہت بری طرح استعمال کیا گیا، بہت غلط نیریٹو بیانیہ بنایا گیا، نہ صرف سیاسی جماعتوں کے لیے بلکہ ہماری اداروں کے لیے، ریاست کے لیے، جو کہ بڑا ہی خطرناک ثابت ہوا ہے. تو سر کیا لگ رہا ہے اب آپ کو کہ میڈیا ڈائریکٹ ایفیکٹ کے دور میں ہم ہیں، اس چیز کے لیے ہم جتنا بھی ایفرٹ کریں، کیونکہ یہ اب تو ہنگامی بنیادوں پر کرنے کی ضرورت ہے، کیونکہ صرف اس کو پاکستانی بلکہ جو بیرونی طاقتیں باہر بیٹھی ہیں، جیسے کہ آرمی چیف صاحب نے گزشتہ روز کہا کہ ان کو استعمال کیا جا رہا ہے. جی ہاں، دیکھیں کہ ابھی پہلے یہ کام انڈیا والے کر رہے تھے اور کر رہے ہیں، 5th جنریشن وارفیئر کی وہ انہوں نے رسپانسبلٹی لی ہوئی تھی. اب انفارچونیٹلی ہمارے اپنے لوگ ہیں جو پاکستان کے اندر بھی ہیں، جو پاکستان سے باہر بیٹھے ہوئے ہیں، دی سو کال جرنلسٹ ہیں، سوڈو انٹلیکچوئلس ہیں، وی لاگرس ہیں، یوٹیوبرز ہیں، انہوں نے یہ ذمہ داری لی ہے تاکہ وہ ملائن کر سکے. اور انڈیا میں خوشی کے شادیانے بجائے جاتے ہیں، اور آپ دیکھیں موسٹلی وہ لوگ ان کو وہ انہی کے جو وی لاگس ہیں یوٹیوبرز کے، ان کو وہ آگے فارورڈ کرتے ہیں تاکہ وہ اس میں یہ کامیاب ہو سکے. دیکھیں آرمی چیف نے ایک بڑی چیز واضح طور پہ اپنے ہر خطاب میں بتاتے ہیں کہ جب کوئی فاسق آپ کے پاس کوئی خبر، جب انہوں نے قرآن کو کوٹ کیا سورہ حجرات کو کہ کوئی فاسق آپ کے پاس کوئی خبر لے کے آتا ہے تو پہلے آپ اس کو تحقیق کر لیں، بعد میں آپ کو اس پہ شرمندگی نہ ہو کہ اس میں کیا ہے. تو میرے خیال میں یہ وہ وقت آیا ہے کہ یہاں پہ ہمیں ایک اویئرنیس کی ضرورت ہے لوگوں میں، لیکن میرے خیال میں اویئرنیس کے ساتھ ساتھ یہاں پہ ضرورت یہی ہے کہ اسٹرکٹ ایکشنز ہونے چاہیے. میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں. ریسنٹلی جو یونائٹڈ کنگڈم میں جو ابھی جو واقعات ہوئے ہیں، وہاں پہ دیکھیں ان کی جو گورنمنٹ کی اسٹیٹمنٹ آفیشیلی جو آئی ہے، انہوں نے یہ کہا ہے اگر آپ سوشل میڈیا کو یوز کرتے ہیں اور جس سے آپ انسائٹ کرتے ہیں وائلنس کو، اگر کسی نے اور ٹویٹ کی تھی اور آپ اس کو ری ٹویٹ کرتے ہیں، یو آر ایکولی رسپانسبل. تو انہوں نے کہا آپ کے خلاف بھی اکارڈنگلی ایکشن لیا جائے گا. لیکن پاکستان میں انفارچونیٹلی ایسا ہو نہیں سکا ہے. جس طرح سے لوگ کر رہے ہیں، جس طرح دیکھیں انسلٹنگ نیریٹیوز وہ پش کر رہے ہیں، آرمی لیڈرشپ کو ٹارگٹ کر رہے ہیں، اور پاکستان کو دیکھیں وہی ایجنڈا لے کے ہیں جو ہمارا دشمن انڈیا چاہتا ہے. یہی لوگ وہی نیریٹیو لے کے چل رہے ہیں. اور تو میرا خیال میں دس ریکوائرمنٹ ابھی جس طریقے سے پیکا کے بیس بنیاد پہ اسلام آباد میں 3 کورٹس بن چکی ہیں، تو میرا خیال میں دس ریکوائرمنٹ کے اسٹرکٹ ایکشن ہونا چاہیے. تو میرا خیال میں جس طرح گورنمنٹ آف پنجاب کے اندر بھی ایک ڈیفامیشن لا بل پاس ہو چکا ہے، تو میرے خیال میں ریکوائرمنٹ اب آ چکی ہے کہ ہمیں امپلیمنٹ کریں اور اسٹرکٹ ایکشن لیں جو ریاست کے اداروں کے خلاف ملوث ہیں. ٹھیک ہے. عمار جعفری ہمارے ساتھ موجود ہیں. عمار صاحب، پہلے ہم نے دیکھا تھا کہ جو الیکٹرانیکل جو کرائمز ہوتے تھے ان کے لیے FIA ایگزسٹ کرتا ہے، سائبر کرائم بھی ہمارے پاس موجود ہے. اب یہ جو ڈیجیٹل ٹیررزم ہے، یہ آپ کو کیا لگ رہا ہے کہ یہ سائبر کرائم کی ایک نئی فارم ہے، نئی اصلاح ہے؟ آپ کی ایکسپرٹیز کیا کہتی ہیں؟ جی بہت شکریہ آپ کا.
پہلی بات تو یہ ہے کہ جو عام دنیا کے کرائم تھے جب وہ سائبر پہ ہوئے تو وہ سائبر کرائم کہلائے. اس کے لیے ایک محکمہ قائم کیا گیا اور اس کی کوگنیزنس لی گئی. پیکا جو ہے وہ اپنا کام کر رہا ہے. اب یہ جو ٹیررزم کا کام تھا یہ نیکٹا یا اس طرح کے ادارے یا جو ایجنسیز تھیں یہ کرتی تھیں. تو بہت ضرورت ہے اس وقت کہ تمام لوگ اکٹھے بیٹھیں گے، کیونکہ دیکھیں یہ جو ہے نا سائبر ٹیررزم کی جو ورڈ ہے یہ اس وقت تھوڑا سا اس کو ایکسپلین کرنے کی ضرورت ہے، ورنہ اس کے لیے ہم کوئی نئے مسئلے کھڑے کر لیں گے. پہلی بات تو یہ ہے کہ سائبر کے ساتھ جو اتنے ادارے بھی کام کر رہے ہیں، کوئی 10-12 ادارے کام کر رہے ہیں اس وقت. کسی کے پاس ریگولیٹر ہے، کوئی کرائم کی کوگنیزنس لے رہا ہے، کوئی قوانین بنا رہا ہے، کوئی نیشنل سرٹ ہے، یہ تمام لوگ ہیں. میری فیلنگ یہ ہے یہ تمام لوگ ایک پیج کے اوپر نہیں ہے اس وقت بھی. ان کے اندر جو آپس کے جو ہمارے مسئلے مسائل ہیں آپ کو پتہ ہی ہے ملک کے، اس کے مطابق سب سے پہلے تمام اداروں کو ایک پیج پہ آنا چاہیے. ٹھیک ہے، پہلی بات تو یہ. دوسری بات یہ جتنی بھی قوانین ہیں، آخری قانون یہ ابھی جو پنجاب گورنمنٹ نے نکالا ہے یہ کوئی 2 ہفتے پرانی بات ہے ڈیفیمیشن کا. اس کو ظاہر ہے باقی پروونسز بھی لیں، پھر فیڈرل گورنمنٹ لے، اور ظاہر ہے فی الحال تو آرڈیننس ہی ہو سکتا ہے اس موجودہ صورتحال کے اندر یہ کر کے. لیکن ٹیررزم ایک بہت خطرناک چیز ہے. دیکھیے ایک چھوٹی سی بات ہے، یہ جو آج کا انٹرنیٹ سلو ہوا ہے اس کے اوپر سارے چینلز بول رہے ہیں گے، لیکن مطلب سوری ٹو سے کہ جو ہمارے متعلقہ ادارے پہلے وہ خاموش تھے، اب انہوں نے کہنا شروع کیا ہے کہ جی آپ اس کے اوپر یہ بات ہو رہی ہے کہ اس کی ڈیلے نہیں کرنی چاہیے. ابھی جو برطانیہ کا آپ مثال لے لیں، انہوں نے 3 دن کے بعد فیصلہ کر کے اپنا ملزمان کو سزا دے کے اناؤنس کر دیا کہ بھئی یہ ہوا ہے گا. ہمارے یہاں 3 مہینے کیا 3 سال کیا پیشیں لگتی لوگوں کو. تو یہ کسی ایک ادارے کا کام نہیں ہے. کورٹس اپنا کام کریں، لا انفورسمنٹ اپنا کام کرے، میڈیا اپنا کام کرے، سول سوسائٹی اپنا کام کرے. اور اس جو ٹیررزم کی بہت خطرناک چیز ہے کہ بالکل بریڈے صاحب نے صحیح کہا کہ اب جو ٹیررسٹ ہیں وہ ڈیپ ڈارک ویب میں چلے گئے ہیں. ہم 3 طرح کی ویب کو استعمال کر رہے ہیں. ایک ویب وہ ہے جو آپ اور میں ڈیلی استعمال کرتے ہیں اپنے کاموں کے لیے. ایک وہ جو کرمنل استعمال کرتے ہیں. کرمنل کس لیے کرتے ہیں؟ یہ منی ٹرانسفر، کرپٹو کرنسی یا جو گن رننگ وغیرہ کے لیے کرتے ہیں یا اسلحہ بیچنے کے لیے. لیکن جو ڈیپ ڈارک ویب ہے اس کو وہ کرمنل یوز کر رہے ہیں جو کچھ کیسز میں اسٹیٹ ایکٹرز ہوتے ہیں، کچھ کیسز کے اندر بہت بہت خراب آرگنائزیشن کو سپورٹ کر رہی ہوتی ہے. ان کے پاس اتنی ہیوج منی ہوتی ہے کہ وہ کسی کو بھی خرید سکتے ہیں. اور ہمارے ملک میں پیسہ جو ہے، دیکھیں فار ایگزامپل اب ریسنٹ مثال لیتے ہیں یہ انٹرنیٹ کے سلو ہونے کی ریزن کچھ بھی ہو سکتی ہے، لیکن میں سمجھتا ہوں اس کے اوپر گورنمنٹ آف پاکستان ڈیلی کوئی ایک اپنا آفیشیل نوٹیفکیشن جاری کرے کہ آج یہ ہو گیا کل وہ ہو گیا. یہ چیزیں چھپتی نہیں ہیں کہ لیٹ ویری فرینک. ٹرائل ہو رہی ہے، پوری دنیا لگاتی ہے. چائنا کے اندر ہر چیز انہوں نے بلاک کی ہوئی ہے. انہوں نے فیس بک بلاک کیا ہوا ہے، واٹس ایپ بلاک کیا ہوا ہے، اور سب یہ ٹویٹر پر انہوں نے بلاک کیا. وہ تو اوپنلی کہتے ہیں ہم نے بلاک کیا. مسئلہ کیا ہے اس کے اندر؟ لیکن میں نے کہا نا کہ جو ہمارا گورنمنٹ کا رسپانس ہے میں اس کی طرف جانا چاہوں گا، وہ اتنا ہی ریپڈ ایڈوانس ہونا چاہیے. ناؤ دے آر ڈیلنگ ود ڈیجیٹل ٹیررسٹ، دے آر ناٹ ڈیلنگ ود دی جو فٹ آن گراؤنڈ لے کے آپ چلے جائیں ان کو مار دیں. وہ نہ ابھی تو وہ کوئی فلپائن کے ساحل پہ بیٹھا ہوا بندہ، ابھی تو میں سمجھتا ہوں مجھے لگتا ہی ہے کہ ڈیجیٹل ورلڈ میں ابھی تو پارٹی شروع ہوئی ہے کہ ابھی تو ہمارے کرٹیکل انفراسٹرکچرز ہیں، اتنی خطرناک چیزیں ہیں کہ اس کو تو کلوز ڈورز کے اندر ڈسکس کرنا چاہیے. اور ایک ایسا روڈ میپ بنانا چاہیے کہ جی فوری طور کے اوپر ہمارے ہاں ڈیجیٹل فرینزیز کی بہت سخت ضرورت ہے. جو میں سمجھتا ہوں گا ہمارے ایکسپرٹس ہی نہیں ہیں گے. لیٹ ویری فرینک، ایون جو متعلقہ ادارے ان کے پاس ایکسپرٹس اگر ہے تو اتنے کام ہے کہ مسئلہ ہو جاتا ہے. جو پی ایچ ڈی کرتے ہیں باہر چلے جاتے ہیں گے. تو اس کے اوپر ایک کنسنسس بلڈ ہونا چاہیے، ایک فریم ورک بلڈ ہونا چاہیے، تمام متعلقہ لوگوں کو اس پہ کام کرنا چاہیے. وقار صاحب یہ جو عمار صاحب نے بات کی کسی حد تک صحیح بھی ہے، کیونکہ یہ کچھ عرصے سے ہم بہت تیزی کے ساتھ اس میں جو ہے یہ جو سوشل میڈیا کا پلیٹ فارم استعمال کیا جاتا تھا، سوشل میڈیا کے مختلف میڈیم پر اتنا زیادہ اضطراب پھیلایا جا رہا تھا. اور پاکستان تحریک انصاف کے وقت سے تو ہم نے دیکھا تھا کہ ایک معاشی، سماجی اور ہماری معاشرتی جو ہے وہ ایک نچلی سطح پر چلی گئی تھی سوچ. اس وقت کتنا ضروری ہے حکومت اس کے روک تھام کے لیے تجرباتی کام بھی کر رہی ہے اور سافٹ ویئر کے ذریعے ایسے لوگ کی نشاندہی بھی کی جا رہی ہے، مگر بات جو عمار صاحب کہہ رہے ہیں کہ ہمارے پاس ایکسپرٹیز نہیں ہے، تو اس کے لیے کیا کیا جائے؟
دیکھیے ان کی بات کافی حد تک ٹھیک ہے، لیکن اس کو ہم نے ایک اور اینگل سے بھی دیکھنا ہوگا. آپ اگر دیکھیں گزشتہ 2-3 سالوں میں جو کچھ ہو رہا ہے اس کے اوپر حکومت اور ریاستی ادارے تو اپنے تئیں اپنا کام کر رہے ہیں، کچھ قوانین موجود بھی ہیں، لیکن الٹیمیٹلی جب وہ عدالتوں میں جاتے ہیں تو بدقسمتی سے یہ کہنا پڑتا ہے کہ وہاں سے ان کو ریلیف مل جاتا ہے. پھر ہمارے ہاں انسانی حقوق کا نعرہ لگا دیا جاتا ہے، آزادی اظہار کا نعرہ لگا دیا جاتا ہے. تو ہمیں ان میں تفریق کرنی پڑے گی کہ اس میں ڈیجیٹل دہشت گرد کون ہے اور اپنی معاشی ضروریات پوری کرنے کے لیے وہ لوگ یوز کر رہے ہیں. اس میں اب کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں ہے. ریاست نے یا حکومت نے جو کچھ کیا ہے، اب آج دوسرا فیس بھی مکمل ہو گیا ہے فائر وال کا. آنے والے دنوں میں آپ کو اور بہتری نظر آئے گی. اور ہم یہ کوئی پہلا ملک نہیں ہے. چین کی انہوں نے بات کی، میں تھوڑا سا اور اس کو آگے وہ بڑھاؤں گا. آپ گلف میں دیکھ لیں، ایون برطانیہ میں دیکھ لیں، آپ امریکہ میں، یورپ میں کہیں بھی دیکھ لیں، جتنی ڈیجیٹل دہشت گردی یہاں پر ہو رہی ہے دنیا کے کسی ملک میں ایسا نہیں ہو رہا. برطانیہ کے جس کی جعفری صاحب نے بات کی، وہاں پہ عدالتیں لگی اور 2-2 3-3 گھنٹوں کے اندر لوگوں کو سزائیں وہ سنائی گئی. وہاں پہ تو آزادی اظہار کی بات کسی نے نہیں کی. اب آپ کو یاد ہوگا گزشتہ دنوں جو وہ یو اے ای کے ہمارے یہ سفیر ہیں، وہ کراچی میں انہوں نے جو بات کی تھی کہ وہاں پر انہوں نے لوگ پکڑے ہیں جو وہاں سے یو اے ای سے ہو کے پاکستان میں جو یہ وہ ڈیجیٹل وہ دہشت گردی وہ کر رہے تھے. سر آپ کو یاد ہوگا ڈیجیٹل فائننسنگ کی بھی بات کی جا رہی تھی پہلے. 14 سال کی سزا بھی ہوئی ہے، لوگوں کو ڈیپورٹ کیا جا رہا ہے. اور اس سے یہ جو سارا یہ مسئلہ ہے، ساری دنیا اس سے متاثر ہے، لیکن ہم نے بڑے محتاط طریقے سے اس کو لے کے آگے وہ چل رہے ہیں. تو وقار صاحب یہ بلا وجہ کی تنقید کیوں، مطلب ایک ہی جماعت کی جانب سے آ رہی ہے نا؟ جی بالکل آپ ٹھیک کہہ رہی ہیں، ایک ہی جماعت کی طرف سے آ رہی تھی کیونکہ ان کا منفی پروپیگنڈا جو تھا وہ اس سے متاثر ہو رہا ہے. اور یہ ساری ڈیجیٹل دہشت گردی جو ہے عام وہ پاکستانی نے تو نہیں کی، یہ کی اس نے ہے جو ڈیلیبریٹلی کی ہے، جس کو باقاعدہ اس کے عمل سے کسی کو فائدہ ہو رہا تھا اور کسی کو نقصان ہو رہا تھا. اور ایسا بہتان، ایسا جھوٹ پھیلایا گیا یہاں پر کہ کوئی پتہ نہیں کہ اگلے لمحے کیا ہو جائے گا. یہ ملک کہ خدا نخواستہ اس سے کتنا متاثر ہوگا، لیکن جو نقصان ہونا تھا وہ ہو گیا. میری ذاتی رائے یہ ہے کہ آنے والا جو دور ہے وہ اس معاملے کے اوپر نہ صرف قابو پایا جائے گا بلکہ اس کو مثبت عمل کے طور کے اوپر بھی آگے لے کے جایا جائے گا. اور جن لوگوں کا اگر روزگار اس سے وابستہ ہے وہ بھی دوبارہ اس پر وہ آئیں گے اور رزق حلال کمائیں گے. ٹھیک ہے. تو مسعود صاحب آپ کو یاد ہوگا کہ آرمی چیف صاحب اپنے بارہا خطاب میں 5th جنریشن وار کا بھی ذکر کر چکے ہیں، اور اس کی 3 کیٹیگری ہوتی ہے. پہلی یہ ہوتی ہے کہ جاسوسی کیا جائے، دشمن اپنے بھیجتے ہیں، جاسوسی کی جاتی. دوسرا معاشی طور پر، اور تیسرا جو ہے وہ یہی ہوتا ہے کہ آپ اکساتے ہیں وہاں کی عوام کو. اور پاکستان ان تمام فیسز سے گزر رہا ہے. پاکستان کا جو جغرافیائی میل وقوع ہے وہ اتنا اہمیت کا حامل ہے کہ ہمارے جو مطلب بھارت تو ہے ہی ہے دشمن، لیکن افغانستان کا بارڈر بھی استعمال کیا جاتا ہے. افغانستان کا ملک ہمارے یہاں انسرجنسیز ہوتی ہیں. تو یہ تمام چیزوں کو کاؤنٹر کرنا، کیٹر کرنا کیا صرف حکومت کا ہی کام ہے؟ کیا دیگر پولیٹیکل پارٹیز کو اس وقت ایک پیج پہ ہونے کی ضرورت نہیں، جیسے عمار صاحب کہہ رہے ہیں، اداروں کو اسپیشلی جیسے کہ ہماری جوڈیشری ہے؟ جی ہاں آپ بالکل صحیح کہہ رہی ہیں. دیکھیں 5th جنریشن جو ہے اٹ از نان کنٹیکٹ وارفیئر ہے، جس میں آپ دشمن کو دیکھتے نہیں ہیں لیکن وہ یہاں کے وسائل جو ریسورسز اور ایجنٹس کو یوز کرتا ہے اور اس ملک کو ڈسٹیبلائز کرنے کی کوشش کرتا ہے. اور دوسرا یہ بات بہت امپورٹنٹ ہے جو آپ نے کہی. دیکھیں آنرشپ لینے کی بات ہے. اب ساری رسپانسبلٹی آپ کہیں کہ فوج ہی نے کرنا ہے، فوج تو آپریشنز کرے گی، جو گورنمنٹ آف پاکستان کی انسٹرکشنز ہوں گی فوج ان کو امپلیمنٹ کرے گی، لیکن اس کے ساتھ ڈیفرنٹ ایکشنز ہیں. مثال کے طور پر اگر خیبر پختونخوا کی ہم بات کرتے ہیں، دیکھیں وہاں پہ سوشو اکنامک ڈیولپمنٹ کی ریکوائرمنٹ ہے. لوگوں کے جو گریونسز ہیں ان کو ایڈریس کرنا ہے. کیپیسٹی بلڈنگ آپ نے کرنی. اگر پولیس فورسز آپ کے ٹھیک نہیں ہیں، جس طرح بتایا جاتا ہے کہ 537 لوگ ہیں سی ٹی ڈی میں، تو وہ کیسے کیا کر سکیں گے؟ ایکوپمنٹ کی کمی ہے. اور اس کے علاوہ دیکھیں جوڈیشری کے بہت بڑا امپورٹنٹ رول جوڈیشری کا ہے. روبسٹ جوڈیشری کی ریکوائرمنٹ ہے. انفارچونیٹلی دیکھیں کہ پاسٹ میں ایسے واقعات ہوئے ہیں، ٹیررسٹ کو جو ملٹری کورٹس نے کنوکٹ کر دیا تھا، مثال کے طور پر جو میرٹ کے بمبنگ میں انوالو تھے، اور اس کے علاوہ جو دیور ثبوت کے ساتھ پکڑ تھے لیکن ان کو چھوڑ دیا، کورٹ نے بیل دے دی تھی. اسی طرح پشاور ہائی کورٹ نے 200 ٹیررسٹ جو ملٹری کورٹ نے ان کو سزائیں دی تھی ان کو بیل آؤٹ کر دیا. انہوں نے وہاں اس کے بعد واپس جا کے ٹیررسٹ آرگنائزیشن جوائن کر لی تھی. پھر دیکھیں کہ کورٹس کی کمی ہے. مطلب خیبر پختونخوا میں، بلوچستان میں کورٹس جو اینٹی ٹیررسٹ ٹریبونلز ہیں بہت کم ہیں، پینڈنگ کیسز بہت ہیں. تو
سب نے اپنا کردار اور اپنا رول ادا کرنا ہے. تو تب مل کے جب کریں گے, دیکھیں عزم استحکام کا یہی کنسپٹ تھا کہ ایوری باڈی ہیز ٹو پلے ہز رول. آرمی نے اپنا کرنا ہے, باقیوں نے اپنا کام کرنا ہے. تو میرا خیال میں جب سب مل کے کریں گے تو پاکستان کو ہم تعمیر اور ترقی میں اپنا کردار سب ادا کر سکتے ہیں. بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں. تو عمار صاحب آپ کیا کہتے ہیں, یہ پیکا قوانین موجود ہے, کیا اس کو یوز کیا جا سکتا ہے؟ جو ملزم پکڑے جاتے ہیں ان کے خلاف کیا اس قوانین کے تحت یا کسی اور قوانین کے تحت کارروائی کی جا سکتی ہے؟ جی, جو ایف آئی اے ایکٹ ہے اس میں یہ چیز موجود ہے کہ جو انیکس ہوں گے قوانین, جیسے پیکا ہوا تھا, اگر ان کے علاوہ کسی اور قانون کی ضرورت ہے تو ایف آئی اے ایون پی پی سی کو اپنے ساتھ لنک کر سکتا ہے اپنے ایکٹ کے علاوہ. پہلی بات تو یہ ہے. دوسرے, میں تھوڑی سی ریکویسٹ یہ کرنا چاہوں گا سب لوگوں سے آپ کے پروگرام کے تھرو, کہ سائبر کرائم اور چیز ہے, سائبر سیکیورٹی اور چیز ہے. اور یہ سائبر کرائم کے لیے کافی چیزیں موجود ہیں, اور چھوٹے چھوٹے جس طرح ابھی ڈیفیمیشن آ گیا, ڈیٹا سیکیورٹی ایکٹ آ گیا, یہ اپنی جگہ ہے. لیکن جو اگلا چیلنج میں اگلے 1-2 سال میں دیکھ رہا ہوں, میں اس کو بتانا چاہوں گا آپ سب لوگوں کو. آرٹیفیشل انٹیلیجنس جو ہے وہ ایک ایسی چیز لے کر آ رہی ہے کوانٹم کمپیوٹنگ کے ذریعے کہ وہ لوگوں کی سوچ بتا دے گی لوگوں کو. اب آپ کتنی خطرناک بات ہے کہ وہ ڈیٹا کی بنیاد کے اوپر کہ ایک پیٹرن یہ ہے, اس کی بنیاد پہ بتائے گا کہ یہ آدمی اب یہ کرے گا. تو اس کے لیے ہمیں آج تیاری کرنی چاہیے اور سائبر سیکیورٹی پہ کام کرنا چاہیے. سائبر کرائم پہ جو کام ہو رہے ہیں ان اداروں کو اپنا کام کرنے دیں. چھوٹے موٹے مسئلے ہیں کہ وہ نمٹ لیں گے. سول سوسائٹی کو آگے آنا چاہیے, میڈیا کو آگے آنا چاہیے, اسکول کے بچوں کو سائبر سیکیورٹی سکھانی چاہیے. آپ کو پتہ ہے کہ باہر کے ملکوں میں سائبر پیرنٹنگ ایک بہت بڑا کانسیپٹ ہے. ہمارے زیادہ بچے ورنیبل ہو گئے ہیں. ہمارے جتنے بھی لوگ مجھے فون کرتے ہیں وہ زیادہ ریٹائرڈ لوگ کرتے ہیں کہ جی ہماری پینشن کے پیسے لٹ گئے. ہمارے وہ لوگ پیسے لوٹ رہے ہیں. دیکھیے سائبر ٹیررزم تو ایک اور چیز ہے, نیا خطرہ پیدا ہو گیا ہے. اس سے پہلے ہمیں, جو میں سمجھتا ہوں چیزوں کو, اے آئی کی بنیاد کے اوپر اب نیشنل ساورنٹی کی بات آئے گی. جو نیشنل سٹیٹ ہیں پہلے اس کو ہم کہتے تھے یہ ساورن سٹیٹ ہے, اب کہنا پڑے گا یہ سائبر ساورن سٹیٹ ہے, یعنی اس کی حدود میں کوئی نہیں آ سکتا. اس کے اوپر میں سمجھتا ہوں ایک ڈائلاگ ہونا چاہیے, گرینڈ نیشنل ڈائلاگ ہونا چاہیے, اور اس پہ وہ لوگ بیٹھے جن کو تھوڑا بہت ٹیکنالوجی کے بارے میں پتہ ہے. میں اکثر دیکھتا ہوں کہ جو ہماری جو بڑی بڑی ڈیسیژن میکنگ کمیٹیز ہوتی ہیں اس کے اندر ضرور بڑے رسپانسبل لوگ بیٹھے ہوتے ہیں, بٹ دے ڈونٹ ہیو اینی آئیڈیا واٹ از گوئنگ آن انٹرنیٹ, یہ کیسے کام کر رہا ہے. اس کے اوپر اب جو یہ بڑی جنگ ہے وہ 2-3 ملکوں میں شروع ہو چکی ہے. اب ان کو اپنے مسئلے ہیں, تو اس طرح آتا ہے نا ہاتھیوں کی لڑائی میں ڈڈو مارے جاتے ہیں, ڈریے ہم نہ مارے جائیں اس کام کے اندر. اس کے اوپر ہمیں بہت طریقے کے ساتھ بیٹھ کے بڑے اسٹرکچر طریقے سے ڈسکشن کرنی چاہیے. اور پبلک پالیسی فار سائبر سیکیورٹی پہ کوئی کام نہیں ہو رہا. پبلک پالیسی کیا چیز ہے جس کو پولیٹیشنز طے کرتے ہیں کہ اس ڈومین کے اندر ہم اس طرح کام کریں گے. اس میں لکھا ہوتا ہے کہ جی یہ کام یہ محکمہ کرے گا, پھر وہ کام اس چیز کی پالیسی ایشو کرتا ہے. جو ہماری سائبر سیکیورٹی پالیسی ہے یہ 21 میں بنی تھی, اینڈ الحمدللہ I was part of that committee. اس کے اندر بہت سی لیول پہ باتیں ہوئی تھی, اور آج جو کچھ ہو رہا ہے نیشنل سیٹ ہے, یہ سب چیزیں ہیں اسی میں تمام لکھی ہوئی ہیں. میں سمجھتا ہوں ابھی اس کو پھر ریویو کرنے کی ضرورت ہے فوری طور کے اوپر, اور ہائیسٹ لیول پہ ریویو کرنے کی, کیونکہ پچھلے 2-3 سالوں کے اندر اتنی ریپڈ ٹرانسفارمیشن ہوئی ہے ٹیکنالوجی میں, جو اگلے 2-3 سالوں کے اندر اچھا آپ نے بات کی کہ ہمارے پاس ایکسپرٹ نہیں ہے, تو کیا ہمارے پاس ایسی ٹیکنالوجی یا آلات ہیں کہ کوئی شخص اگر کوئی فیک اکاؤنٹس ہوتا ہے, ایک سے زیادہ اکاؤنٹس ہوتے ہیں, اس کو آئیڈینٹیفائی کرنا, اس کی پروفائل کو, اس کو ایلوکیٹ کرنا کہ وہ کہاں سے ہے, ملک کے اندر ہے یا ملک سے باہر ہے, ایسی ٹیکنالوجی ہے؟ دیکھیے میں بتاتا ہوں, یو کانٹ اسٹاپ ٹائم اینڈ ٹیکنالوجی. ٹیکنالوجی اتنی بہترین ہے کہ آپ سوچ نہیں سکتے ہیں گے. وہ آف دی شیلف اویلیبل ہے, پیسے چاہیے آپ کو اس کے لیے. لیٹ بی ویری فرینک وتھ یو, وہ گھر آ کے لوگ دے جائیں گے ٹیکنالوجی آپ کو. مسئلہ صرف یہ ہے کہ ہم اس کام کو روکنے میں کتنے سیریس ہیں. پنجاب کے اندر ہماری جو موجودہ حکومت ہے انہوں نے پی ایس اے یعنی کہ پولیس اسٹیشن اسسٹنٹس بنائے ہیں, اور دس از ویری گڈ. میں سمجھتا ہوں اس کو ذرا پروپیگیٹ کرنا چاہیے, اصل میں وہ اتنے عرصے اتنا وہ عدم سیاسی استحکام ہمیں نظر آیا ہے
کہ ان تمام چیزوں پر تو کام ہی نہیں ہو سکا ہے۔ وقار صاحب، آپ کیا میری اس بات سے ایگری کریں گے کہ وہ جو ہم نے انسٹیبلٹی دیکھی ہے اس کی وجہ سے بہت سارے کام رہ گئے، بہت لوپ ہولز ہیں، بہت سارے بریجز آ گئے، اسپیشلی میڈیا میں؟ میڈیا نے کیا کردار ادا کیا؟ جس طرح ہم بات کر رہے ہیں کہ کچھ نام نہاد اینکر جو ہیں وہ اپنا یوٹیوب چینل چلا کر جو ہے وہ پاپولیرٹی اور پیسہ کمانے کے چکر میں ایسے کانٹینٹ کو بیچ رہے تھے جو ملکی مفاد میں نہیں رہے، اور ہم اس کو مطلب جانے دیا گیا، اور اب پانی جب سر سے گزر رہا ہے تو نظر آ رہی ہیں چیزیں ہمیں۔ ٹو بی ویری فرینک، بالکل آپ کی یہ بات 100% ٹھیک ہے کہ جو میں تو سمجھتا ہوں کہ 1.5-2 سالوں میں سوشل میڈیا نے ہمارے ملک میں نیشنل میڈیا جو ہے بالخصوص الیکٹرانک میڈیا اس کو یرغمال بنایا ہوا تھا، اور وہ اسی طریقے سے آگے چل رہے تھے۔ بڑے بڑے نامی گرامی لوگ ہیں جو اپنے آپ کو صحافی بھی کہتے ہیں، ان کا آپ جو ٹی وی پہ اپیرنس آپ وہ دیکھ لیں اور جو ان کے یوٹیوب چینلز کے اوپر ہے آپ وہ دیکھ لیں، اس میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ ٹھیک ہے، ٹی وی کی ایک اس کو وہ جو ہے وہ ہے ریگولیٹری باڈی ہے، اس کا چیک اینڈ بیلنس نہیں تھا۔ پھر جب اس کے بعد ان کو تھوڑا سا پکڑا گیا تو آپ کے اور ہمارے سامنے ہے، کسی کا نام لینے کی ضرورت نہیں ہے، کہ ان کو عدالتوں سے ریلیف مل گیا۔ اس سے پہلے سول سوسائٹی کے نام پہ کچھ لوگ ہیں جو سامنے آ جاتے ہیں، جی انسانی حقوق کی خلاف ورزی ہو گئی، آزادی اظہار خطرے میں پڑ گیا، حالانکہ اور اب جا کے سمجھ آئی ہے، اب جا کے یہ پاکستانی قوم یہ سمجھی ہے کہ اگر اس چیز کو نہ روکا گیا تو لیبیا، سیریا اور یہ لبنان وغیرہ اس ریجن میں جو کچھ ہوا ہے، ہمارے لیے بھی وہی پلان ہے، ہمارا کوئی ہمدرد نہیں ہے باہر، ہم نے خود یہ ساری چیزیں ٹھیک کرنی ہیں۔ اور سب سے پہلے ظاہر ہے جو قانون جو بنا رہے ہیں وہ سمجھ کے بنا رہے ہیں، اس کے بعد اس کو امپلیمنٹ کرنا ہے، اور جو عوام ہے اس کو بھی اس چیز کو تھوڑا سا وہ سمجھنا ہے کہ انسانی حقوق وہ کہاں تک آتے ہیں یا آزادی اظہار وہ کہاں پہ ہے۔ ہم نے آزادی اظہار کے لیے بڑی یہاں جدوجہد کی، لیکن کبھی بھی ہم نے کسی بھی حکومت کو ڈیسٹیبلائز کرنے کے لیے یا وہ ریاست کے لیے وہ پریشانی کا باعث نہیں بنے۔ ایون کہ وہ مشرف کے مارشل آرٹ میں بھی آپ دیکھ لیں کہ جو لوگ وہاں پہ جینون جو صحافی تھے وہ کیا کرتے رہے، اور آج میں اس کو کہتا ہوں ڈالروں کی چمک، اس کی وجہ سے جو کچھ یہاں وہ پاکستان میں ہوا، اس کا بہت نقصان ہوا ہے اس ملک کو، اور امید یہی کر رہے ہیں کہ آنے والے وہ دنوں میں اس میں وہ بہتری ہوں۔ جو وہ کر رہے ہیں وہ بھی پاکستانی ہیں، اگر وہ پہلے کر رہے تھے تو اب ان کو یہ سمجھنا چاہیے کہ یہ وہ راستہ نہیں ہے، یہ تعمیر و ترقی کا راستہ نہیں ہے، یہ وہ بربادی کا راستہ ہے۔ اور میرا یہ خیال ہے، یہ میرا ہنچ ہے کہ آنے والے ایک دنوں میں حکومت اور ریاست دونوں آہنی ہاتھوں سے نمٹیں گے ایسے لوگ۔ بالکل ایسے ہی۔ مسعود صاحب، آپ کیا کہیں گے کہ جتنی بار ہم نے اس ٹاپک پہ بات کی ہے اتنی بار ہمیں سنگینی کا احساس ہوا ہے، جسے آرمی چیف صاحب بار بار کہہ چکے ہیں، پرائم منسٹر صاحب بھی بار بار کہہ چکے ہیں، لیکن آپ کو نہیں لگ رہا کہ اب سچویشن کچھ مطلب وہ کہتے ہیں نا ہوسٹائل سچویشن بننے جا رہی ہے ڈیجیٹل ٹیررزم کے حوالے سے؟ کیونکہ یہ وہ دشمن ہے جو نظر تو نہیں آتا ہے، وہ کہتے ہیں نا ویپن لیس ایک دہشت گردی کر رہا ہے، تو کتنی زیادہ ہنگامی بنیادوں پر اس کو کرنے کی ضرورت ہے اس وقت؟ جی ہاں، دیکھیں بہت سیریس قسم کا مسئلہ ہے، دیٹس وائی کہ ہر دفعہ چیف آف آرمی اسٹاف اس چیز کو ہائی لائٹ کرتے ہیں، فارمیشن کمانڈر کانفرنس پہ اس پہ بات ہوتی ہے، اور چیف آرمی اسٹاف نے اس عزم کا تو اظہار کیا ہے، انہوں نے کہا ہم ان کو شکست دے کے رہیں گے، اور یقیناً ہم اس طرف جا ہی رہے ہیں۔ اور دیکھیں کہ اس کا بنیادی مقصد کیا ہے۔ جوزف گوبلز تھے، پروپیگنڈا منسٹر تھے نازی جرمنی کے، ان کا کہنا تھا کہ جی if you tell a lie big enough and keep repeating it eventually people will start believing it۔ تو اسی کنسپٹ کو لے کے یہ لوگ چل رہے ہیں، تاکہ اس جھوٹے بیانیے کو ایک قسم کو یہ پش کر رہے ہیں تاکہ لوگوں کو انفلوئنس کر سکے۔ اور یہ دیکھیں زیادہ تر وہ لوگ ہیں جو ملک سے باہر بیٹھے ہوئے ہیں، اور وہ سمجھتے ہیں کہ ہم ملک کے مفاد میں کوئی کام کر رہے ہیں، لیکن وہی کام کر رہے ہیں جو انڈیا چاہتا ہے۔ اور ان کے وی لاگز میں، ان کے یوٹیوب میں آپ دیکھیں گے پاکستان سے، پاکستان آرمی سے، پاکستان کے اداروں سے ان کی نفرت اس میں جھلکتی ہے۔ تو میرے خیال میں اب ٹائم آ گیا ہے کہ اگر برطانیہ میں وہ اگر ڈسپلنری ایکشن لے سکتے ہیں اگینسٹ دوست برطانیہ کے اندر بھی جو انوالو ہیں، تو میرے خیال میں ہمیں بھی کیس ٹیک اپ کرنا چاہے وہ برطانیہ میں یا امریکہ بیٹھے ہیں یا کینیڈا بیٹھے ہوئے ہیں، ان کے قوانین کے مطابق ان کے خلاف ایکشن ہونا چاہیے، اب جو ریسنٹ ایکشن وہاں پہ ہوئے۔ ٹھیک ہے، یقیناً یہ جو موضوع ہے ڈیجیٹل ٹیررزم کا، یہ بہت امپورٹنٹ ہے، کیونکہ یہ بات صرف کسی سیاسی جماعت کی نہیں ہے، کسی ایک ادارے کی نہیں ہے، بلکہ یہ ملکی سلامتی کی ہے۔ اسی پہ ڈسکشن کیا، میرے مہمان موجود تھے وقار صاحب اور مسعود صاحب، ان کو میں شکریہ ادا کرنا چاہوں گی۔ یہاں لوں گی ایک بریک، اور بریک کے بعد بات کریں گے ایک اور چیلنج جس کا پاکستان کو سامنا ہے، کلائمیٹ چینج کا۔ اس وقت جس طرح بارش کا نیا اسپیل شروع ہو چکا ہے، حکومت کی حکمت عملی کیا ہوگی، کیسے اس سے نمٹا جائے گا، بات کریں گے اس بریک کے بعد۔
کشمیری عوام ہر سال 15 اگست کو بھارت کے یوم آزادی کو یوم سیاہ کے طور پر مناتے ہیں۔ اس موقع پر دنیا بھر میں مقیم کشمیری ریاست جموں کشمیر پر بھارت کے غاصبانہ قبضے کے خلاف احتجاج کرتے ہیں۔ بھارت نے اقوام متحدہ کی قراردادوں کی دھجیاں بکھیرتے ہوئے کشمیری عوام کے حق خود ارادیت سمیت تمام بنیادی حقوق غصب کر رکھے ہیں۔ گزشتہ 3 دہائیوں میں قابض بھارتی افواج 96,000 سے زائد کشمیریوں کو شہید کر چکی ہے۔ اقوام عالم کا فرض ہے کہ وہ مقبوضہ جموں کشمیر میں غاصب بھارت کے مظالم کا نوٹس لے۔ ویلکم بیک ناظرین، اور بات کرتے ہیں ہم جو کلائمیٹ چینج کے حوالے سے جو ملک میں ہم اس وقت بارشوں کا جو ایک اسپیل دیکھ رہے ہیں، ایک اسپیل دوبارہ شروع ہو چکا ہے جو کہ 25 اگست تک جاری رہے گا، اور اپنے پروگرام میں 12 ہم بات کر چکے ہیں کلائمیٹ چینج کے حوالے سے، جس میں پاکستان جو ہے وہ سب سے زیادہ وکٹمائز ہے اور سب سے زیادہ جو ہے متاثر ہونے والے ملکوں کی فہرست میں شامل ہو چکا ہے۔ پرائم منسٹر شہباز شریف مختلف فورمز پر اس حوالے سے آواز بھی اٹھا چکے ہیں، کلائمیٹ جسٹس کے حوالے سے بھی بات کر چکے ہیں۔ گو کہ ہمارا جو کاربن ڈائی آکسائڈ کا اخراج ہے وہ صرف 1% ہے، لیکن سب سے زیادہ متاثر بھی ہو رہے ہیں کیونکہ بھارت ایک طرف جو ہے وہ کلائمیٹ جو ہے دہشت گردی پر اترا ہوا ہے۔ اسی حوالے سے بات کریں گے، میرے آج گیسٹ موجود ہیں طلحہ طفیل بھٹی صاحب، کلائمیٹ ایکسپرٹ ہیں۔ بہت شکریہ سر، آپ نے ہمیں وقت دیا۔ سر، بات یہی آ جاتی ہے کہ جب بھی ہم بات کرتے ہیں کہ یہ جو مزید بارشیں ہو رہی ہیں، کلائمیٹ چینج ہو رہا ہے، ہیٹ ویو ہے، گلیشیئرز بہت زیادہ جو ہے وہ پگھل رہے ہیں، سیلابی طغیانی صورتحال نظر آ رہی ہے، آپ کو کیا لگ رہا ہے کہ اتنی ہیمرنگ کرنے کے بعد بھی پاکستان کی آواز جو ہے وہ سنائی دے رہی ہے اقوام عالم میں؟ Well, thank you so much for the invite, and I must say کہ ہاں، پاکستان کی آواز سنائی دے رہی ہے پوری دنیا کو، کیونکہ جو پاکستان میں ابھی ہو رہا ہے، اگر آپ COP 28 کو دیکھیں تو وہاں پہ سینیٹر شیری رحمان نے ایک اپنا سلوگن لگایا تھا کہ جو پاکستان میں آج ہو رہا ہے وہ پاکستان میں رہے گا نہیں، اٹ ول ٹرانسفر ٹو یو ٹو۔ سو اب ہمارے پاس وہ کنڈیشنز ڈیولپ ہوئی ہوئی ہیں جو مونسون میں آپ دیکھ رہے ہیں۔ ایوری ریکارڈ وی ہیو ہسٹوریکلی کہ جو ایک ٹائم پہ پریسپیٹیشن کا تھا وہ ٹوٹ رہا ہے، ناٹ اونلی ان پاکستان پر، یہ پورے ساؤتھ ایشیا کے اندر یہ چیز ہو رہی ہے، بیکاز مونسون جو ہے ایک ایسا پیٹرن ہے کہ جو بے آف بنگال سے اٹھتا ہے اور انڈیا سے ہوتا ہے وہ پاکستان میں آ کے ختم ہوتا ہے جی، تو یہ وہاں پہ بھی تباہی مچا رہا ہے اور یہاں پہ بھی، اور ہسٹوریکلی 100 سال 150 سال کے ریکارڈس جو ہیں یہ ٹوٹ چکے ہوئے ہیں۔ سو یس، دس کنسرن از ویری سیریس، اور دنیا میں بہت سارے ایسے ڈپارٹمنٹس ہیں جو اس کو دیکھ بھی رہے ہیں، بٹ ہمارے پاس ابھی بھی شاید وہ سائنٹیفک اسٹڈیز ابھی کم ہے کہ جس سے ہم اپنے آپ کو پروف انٹرنیشنلی کر سکیں کہ یس وی آر ورنیبل، بیکاز دنیا میں اب سب ہم اکیلے ورنیبل نہیں ہیں، اب بہت سارے اور لوگ بھی ہیں، بہت سارے اور ملک بھی ہیں کہ جو اس کنڈیشن کے اندر ہیں، اور پاکستان ان میں سے ایک ہے۔ سو ان ورنیبلٹی وی ہیو ٹو کمپیٹ، اور وہ کمپیٹ جو ہے ہماری اسٹڈی سے کیا جا سکتا ہے جو کہ حکومتی ادارے کر رہے ہیں۔ بالکل صحیح کہا آپ نے، اور پرائم منسٹر صاحب بھی میٹنگ اٹینڈ کر چکے ہیں، ایک اعلیٰ سطح کا کمیٹی بھی قائم کر دی جا چکی ہے جو ہنگامی صورتحال سے نمٹنے کے لیے جو ہے وہ اقدامات کرے گی۔ پاکستان NDA میں ڈیزاسٹر الرٹ اپلیکیشن بھی لانچ کر دی گئی ہے، اس سے بھی عوام کو جو ہے اویئرنیس رہے گی، لیکن سوال یہاں یہی ہے کہ ہم اپنے طور پہ تو جتنے بھی اقدامات کر چکے، جیسے میں نے پہلے کہا کہ ایک ہم ترقی پذیر ملک ہیں، معاشی طور پر کمزور ملک ہیں، ہمیں بہت سارے چیلنجز ہیں، سب سے بڑا ہماری اکانومی جو ہے بحال ہو، اس کے لیے پرائم منسٹر صاحب بہت اقدامات کر رہے ہیں، لیکن ساتھ ساتھ کلائمیٹ جس چینج کی وجہ سے نہ صرف ہمارے ملک میں جانیں جا رہی ہیں ہمارا املاک، بلکہ ہمارے جو زراعت ہے، زرعی زمینیں، وہ بہت زیادہ متاثر ہو رہی ہیں، اس کو کس طرح ہم مطلب کاؤنٹر کر سکتے ہیں؟ آئی تھنک بہت امپورٹنٹ کویشچن آپ نے ریز کیا ہے کہ ایگریکلچر سیکٹر جو ہے کلائمیٹ چینج کی وجہ سے ڈیزاسٹرلی اس کے اوپر امپیکٹس آئے ہیں، بہت زیادہ امپیکٹس ہیں، اور ایک سینسز یہ بھی ہے کہ پاکستان اب 38% فوڈ انسیکیور ہے، وی آر دا ایگریگیرین سوسائٹی بٹ ناؤ وی آر انسیکیور، اور اسٹیٹ لیول پہ کافی ڈیولپمنٹس کی جا رہی ہیں، نیشنلی بھی بہت زیادہ ڈیولپمنٹ ہے، پروونشلی بھی بہت زیادہ ڈیولپمنٹ ہے، بٹ ہمیں یہ بات ہم اس بات کو اگنور نہیں کر سکتے کہ کلائمیٹ چینج کی وجہ سے جو ڈیولپمنٹ آپ کرتے بھی ہیں وہ بھی پیچھے چلی جاتی ہے، اسے ہم اپنی
क्लाइमेट साइंस में कहते हैं माल अडेप्टेशन, कि आप कोई डेवलपमेंट का अडेप्टेशन का मिटिगेशन का स्टेप उठाते हैं, हुकूमत उठाती है, बट ड्यू टू अ नेचुरल डिजास्टर वो सारी डेवलपमेंट फिर पीछे चली जाती है. सो दिस इज वेयर द फिनोमेना ऑफ क्लाइमेट चेंज कम्स इन, और इसी वजह से इसे एक्सटेंशियल थ्रेट के नाम से भी जाना जाता है. इकदामात ये ले सकते हैं कि हम जो अपनी क्रैश क्रॉप्स हैं, जो अपने जो वाटर इंटेंसिव क्रॉप्स हैं, क्योंकि हम क्लाइमेट चेंज की वजह से हमारे ग्लेशियर्स जैसे आपने पहले बताया कि पिघल रहे हैं, इस वजह से हमारा 80% ऑफ इंडस बेसिन जो है या पाकिस्तान जो है वो उसका जो फ्रेश वाटर है वो ग्लेशियर मेल्ट से आता है. सो इफ़ ग्लेशियर आर मेल्टिंग एंड वी आर स्टिल हार्वेस्टिंग कैश क्रॉप्स, तो उससे बहुत ज़्यादा एक प्रॉब्लमेटिक कंडीशन डेवलप हो सकती है. तो बेहतर है कि हम छोटे सीज़न की जैसे कॉर्न है या बाकी क्रॉप्स हैं उन रोटेशंस की तरफ जाएं, और ताकि अपना मैक्सिमम जो किसान है वो अपना सरमाया ले सके. अब तो मुझे लगता है कि हमें इस चीज़ पे भी जाना चाहिए कि क्रॉप इंश्योरेंस को भी किसी तरीके से लेके आया जाए. अच्छा, कि अगर कोई किसान अपनी फसल लगाता है तो उसकी जो फसल है ड्यू टू नेचुरल डिजास्टर अगर तबाह हो जाती है तो स्टेट शुड हैव समथिंग टू पे टू देम, ताकि वो अपनी अगली फसल को प्रॉपर तरीके से और सेहतमंद तरीके से लगा सके. अब यकीन माने व्हेन आई टॉक टू द फार्मर्स रिगार्डिंग क्लाइमेट चेंज तो वो कहते हैं हमारा दिल करता है अब हम छोड़ दें, अब हम इसको जैसे हमारे मुल्क में जो लैंड माफिया वो कंट्रोल कर रहे हैं इन चीज़ों को. आई थिंक वी नीड टू एड्रेस दीज इश्यूज वेरी रैपिडली एंड वेरी स्विफ्टली, जो कि हुकूमत कर रही है. लेकिन बात वही है ना ताला कि हुकूमती सतह पर इमदाद भी एक महदूद हद तक ही होगी, क्योंकि जितने सारे चैलेंजेस का मैं बार बार जिक्र कर चुकी हूँ कि इकॉनमी क्राइसिस हमें इतने ज़्यादा हैं, हम कोशिश भी कर रहे हैं, फिर हम क्लाइमेट जस्टिस की तरफ भी देखते हैं. आपको याद होगा यूएन के जनरल सेक्रेटरी आए थे और उन्होंने भी दुनिया को ये बावर कराया था कि पाकिस्तान उस चीज़ को फेस कर रहा है जिसका वो जिम्मेदार ही नहीं है. सबसे ज़्यादा जिम्मेदार तो भारत है, जो जितनी कार्बन डाइऑक्साइड वो हमारे पंजाब साइड से हमारी तरफ आती है और जितना हमें स्मोक को फेस करना पड़ता है, हमें हेल्थ हैजर्ड बहुत ज़्यादा हो गए. ये तमाम चीज़ें आप क्या समझते हैं कि जहाँ पे बारिशें ज़्यादा हो रही हैं हम उसको कैसे कैप्चर कर सकते हैं? मतलब हम उसको पानी को या जिन इलाकों में ज़्यादा बारिश हो रही है वहाँ छोटे छोटे डैम्स बना लें ताकि वो हमारी कल्टीवेशन के लिए इस्तेमाल की जा सके. हाँ, इस तरह के हैं ऑप्शंस हैं कि आप चेक डैम्स बना लें जहाँ पे आपको वाटर फ्लोज जाते हैं, वहाँ पे आप अपना उसको स्टोर कर लें. बट इससे ज़्यादा जो मेन नेचुरल सिस्टम है हमें उससे नेचर बेस्ड एप्लीकेशन हम इन्हें कहते हैं कि जिनको सपोर्ट करने की ज़्यादा ज़रूरत है. ज़्यादातर पानी जो है अब्जॉर्ब रिचार्ज होता है ग्राउंड वाटर के अंदर बारिशों की वजह से. अब हर जगह एक कंक्रीट का जंगल सा बिछने लग गया. अगर हम इससे थोड़ा सा साइड पे हो जाएं, अगर कंक्रीट का जंगल रोल डालना ना करें तो पानी रिचार्ज हो सकता है. आपने दूसरी बात की इकोनॉमिक डिजास्टर्स, तो यस अकॉर्डिंग टू अ पेपर मैं इसकी पहले भी इस चीज़ के ऊपर मैं काफ़ी बात करता हूँ कि एक नेचर की एक पब्लिकेशन आई है जिसमें वो कहते हैं ड्यू टू लॉस एंड डैमेज जो नेचुरल डिजास्टर से होता है, बाय 2050 वर्ल्ड GDP कैन हैव $38 ट्रिलियन ऑफ लॉसेस इन इकोनॉमी पर एनम. $38 ट्रिलियन, इट्स अ ह्यूज नंबर, सो वी नीड टू टेक इट वेरी सीरियसली. हमारे ये क्लाइमेट का कोई बॉर्डर नहीं है, इट्स अ ट्रांस बाउंड्री इशू. एग्जैक्टली. तो अगर एक जगह पे कोई कर रहा है तो दूसरी जगह पे भी उसका मसला आ रहा है. अगर हम करेंगे तो उन पे आएगा, वो करेंगे तो हम पर आएगा. तो बेहतर है कि हम मिल के काम करें रादर देन वर्किंग ऑन अ डिफरेंट डोमेन. हम मिल के काम करें और इस पे काबू पाया जा सकता है, और ये बड़ा ज़रूरी भी है क्योंकि ग्लोबल साउथ मुझे तो याद है तला एक वक्त ये था 10, 15, 20 साल पहले की बात शायद, कि अगर क्लाइमेट चेंज के वजह से कोई बात भी की जाती थी, इंटरनेशनल लेवल पे बात कर रही हूँ, तो उसको एग्जिस्ट समझते ही नहीं थे कि वो एग्जिस्ट भी करता है या नहीं करता है. तो वो चीज़ें जिसने क्लाइमेट चेंज को हमारे सामने एक वो कहते हैं ना कि भूत की तरह सामने लाकर खड़ा कर दिया है, क्या दुनिया को इस बात का एहसास है और इस पर ये काम किया जा रहा है? पिछले IPCC एक इदारा है कि जो हर 6 साल के बाद अपनी एक असेसमेंट रिपोर्ट पब्लिक करता है और उसके अंदर वो सारे वेरिएबल्स को मेजर करता है कि क्या काम जो इंटरनेशनली कहा जा रहा है वो हो भी रहा है कि नहीं हो रहा. और लास्ट जो COP28 हुई है दुबई के अंदर, उसके अंदर GST ग्लोबल स्टॉक टेक की गई है जिसमें ये आइडेंटिफाई किया गया कि अगर दुनिया अपने ट्रैक पे है क्लाइमेट चेंज को एड्रेस करने के लिए, तो अनफॉर्चुनेटली वी आर नॉट, वी आर फार अवे फ्रॉम द ट्रैक. अभी जो करंट सेंसेस हैं वो ये बताते हैं कि अगर हमने क्लाइमेट चेंज को 1.5 के अंदर कंट्रोल भी करना है जो पेरिस एग्रीमेंट की लिमिट है, तो वी हैव टू रिड्यूस द एमिशन लाइक 43% बाय 2030. 43% बाय 2030 का मतलब है कि आपकी जितनी इंडिसेस हैं जो कि अगले साल हमने सबमिट करवानी है वो ज़्यादा एम्बिशियस चाहिए. सो येस देयर इज़ अ लॉट ऑफ होप, देयर इज़ अ लॉट ऑफ ऑप्टिमिज्म जिसके अंदर काम किया जा रहा है और आगे हुकूमत कर भी रही है और इंटरनेशनली भी हो रहा है. बट
برعکس اس کے ساتھ ساتھ بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جو ساتھ ساتھ ہو رہی ہیں. جسٹ وانٹ ٹو ریمائنڈ یو سم تھنگ ویری کریٹیکل ریسنٹلی ہیپنڈ. ایک ٹرمپ اور ایلون مسک کا ایک آپس میں انٹرویو ہوا پوڈ کاسٹ ٹویٹر کے اوپر, اینڈ دے ٹاکڈ اباؤٹ سم تھنگ ویری آئی ڈونٹ نو واٹ ٹو سے, بٹ گلوبلی کلائمیٹ سائنٹسٹ کو یہ کہہ رہے ہیں کہ بڑا ایک ایسی انفارمیشن, مطلب وہ یہ ٹرمپ کا یہ کہنا ہے کہ وی نیڈ ٹو ڈرل ایون مور, کہ بائیڈن نے تو بہت زیادہ چیزیں کم کر دی تھی بٹ وی نیڈ ٹو ڈرل ایون مور. 2023 میں اکارڈنگ ٹو گارڈین 836 لائسنس ایشو کر گئے ہیں یو ایس کی طرف سے, اور بڑے جو 5 G7 کنٹریز ہیں ان کی طرف سے. سو وی نیڈ ٹو اسٹاپ اٹ اینڈ وی نیڈ ٹو ریئلائز دا ویسٹرن ورلڈ کہ آپ کی ایمیشن کی وجہ سے ہم پر یہ مسئلے ہیں. سو ٹرائی ٹو کنٹرول اٹ. اور کاپ کے اندر IPCC کے اندر جو اب COP 29 ہونے جا رہی ہے, وی نیڈ ٹو پریزنٹ our کیس ان اے مینر جہاں پہ میکسیمم اس کی آؤٹ پٹ لے سکیں. سو یس وی آر ڈوئنگ سم ورک بٹ اے لاٹ آف مور کین بی ڈن. بالکل صحیح کہا ہے کہ ہمیں اور بھی بہت کچھ کرنے کی ضرورت ہے. طلحہ آپ کا بہت شکریہ. اور ناظرین, جس طرح حکومت اپنے اقدامات تو لے رہی ہے اور انٹرنیشنل فورم پر آواز بھی اٹھایا جا رہا ہے, لیکن پاکستان میں ہم اور آپ اپنے تئیں پہ کیا کر سکتے ہیں؟ ہم پلاسٹک بیگ کا استعمال ختم کر سکتے ہیں, ہم ایک پودا لگا سکتے ہیں, ہم جنگلات بڑھا سکتے ہیں, ہم سولر اور ونڈ انرجی پر, متبادل انرجی پر بھی جا سکتے ہیں. ہم اپنا حصہ تو ضرور ڈال سکتے ہیں, اور یقیناً اس حوالے سے پاکستان جو آواز اٹھاتا رہے گا. پروگرام سے اجازت, اللہ نگہبان.